हुसैन सलाम या हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम शुहदाए करबला, हदिया अकीदत लेकर आपकी मेज़बान नुरीद फातिमा हाजिर खिदमत है। नाज़रीन व सामीन, जो यौम आशूर करीब आ रहा है, मोमिनीन के दिलों पर गम छा रहा है और ये गम 14 सदियाँ हो गईं आंखों से आंसू बनकर बह रहा है और ता क़यामत बहता रहेगा, क्योंकि ये गम उन नौजवानों का गम है, ये उन बच्चों का गम है, ये उन औरतों का गम है, ये उन अहले बैत अतहार के मज़लूम, उन खानवादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौनिहालान का गम है, जिनको मैदान करबला में बग़ैर किसी कसूर, बग़ैर किसी वजह के जुल्म का शिकार किया गया। और आलम क्या था कि प्यास की शिद्दत गवारा की मगर छोड़ा न हक, प्यास की शिद्दत गवारा की मगर छोड़ा न हक। किस कदर साबिर था हर एक नौजवान अहले बैत, और ज़ेरे खंजर कट रहे थे प्यास से सूखे गले, ज़ेरे खंजर कट रहे थे प्यास से सूखे गले। करबला में हो रहा था इम्तहान अहले बैत, और ये कैसा इम्तहान था कि जिसमें अली असगर अलैहिस्सलाम 6 माह की उम्र में भी उसी तरह पूरे उतरते हैं जिस तरह 25 साल के कड़ियल जवान सैयदना अली अकबर अलैहिस्सलाम उस इम्तहान में पूरे उतरते हैं। माएँ अपनी अपनी जमा पूंजियाँ लेकर मैदान करबला में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन को बचाने के लिए हाजिर हैं। सैयदा उम्मे फरवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेवा हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम की, और वो हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम को लेकर हुजूर के दीन पर निछावर करने के लिए हाजिर हैं। फिर हम देखते हैं इन माओं के अंदर सैयदा उम्मे लैला ज़ौजा हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, वो अपनी पूंजी सैयदना अली अकबर अलैहिस्सलाम को लेकर जमा है। फिर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा ख़ातून करबला, करबला का दूसरा और मुकम्मल बाब, वो अपनी कुल कमाई ओन मोहम्मद अलैहिस्सलाम लेकर हाजिर हैं। जब मैं ओन मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बात करती हूँ तो मेरी नज़र इस खानवादे पर जाती है जिसके ये चश्मो चराग हैं। कम सिन हैं मगर शायर ने इनके सिन का झगड़ा ख़त्म कर दिया। वो कहता है, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। 9-10 साल की उम्रें हैं, नाना इनके कौन, मौलाए कायनात शेर खुदा करम अल्लाह वजहुल करीम। इनकी नानी कौन, खातून जन्नत सैयदा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इनके दादा जाफर तैयार, जन्नत के सरदार, जन्नत में परों के साथ उड़ते हुए। इनकी दादी हज़रत अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो खुद बनफ्स नफीस मैदान करबला में मौजूद हैं और अपने बेटे हज़रत मोहम्मद बिन अबी बकर की शहादत भी पेश कर रही हैं अपने दोनों पोतों के साथ। और फिर उनकी वालिदा जिनका मैं तस्करा किया, क्या कहना, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद हुसैनियत का अलम लेकर शाम, दमिश्क और फिर मदीना तक मैदान करबला के उस सारे काफिले को, उस सारी कुर्बानी को लेकर पहुंचती हैं। और इनके वालिद अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, हम शक्ल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना के सबसे बड़े सखी, जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हम शक्ल और अपने हम वस्फ होने की बशारत दी। क्या जिक्र करूं इस खानवादे का और इनके नौजवानों की कुर्बानियों का। हम तो बस सादत समेटने बैठे हैं, उस जिक्र को याद करके खुद को उस सलाम के साथ, उस अकीदत के साथ जोड़कर शायद कि ये हमारे लिए तो आखिरत हो जाए, और इंशाअल्लाह यकीनन होगा। इस मुबारक ज़िक्र में मेरे साथ शरीक होने की सादत जो मेहमान हासिल कर रही हैं, वो स्कॉलर्स हमारे साथ जो तशरीफ़ फरमा है। मेरी पहली मेहमान डॉक्टर खानम सकीना मेहदवी साहिबा, आप मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है मेरी दूसरी मेहमान, ये भी मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं, मोहतरमा सैयदा ज़िया बुतूल साहिबा, और इनके साथ मनकबत के लिए तशरीफ़ फरमा है मरियम मुनीर साहिबा।
خانم، میرا ماننا اور کہنا ہے کہ عشق والے ہیں جو الفت کا بھرم رکھتے ہیں، یاد کربل میں صدا آنکھ کو نم رکھتے ہیں، اور جن کو احساس ہے اکبر کے جوان لاشے کا، صرف وہ لوگ ہی شبیر کا غم رکھتے ہیں۔ جوان بیٹے کی میت کو اس حالت میں کہ جسم پر جگہ جگہ نیزوں اور تیروں اور برچھیوں کے نشان ہیں، اٹھا کر لانا، اس ذکر کو کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ یہ ذکر تکلیف دہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ دیکھیے میری بہن، جن کا نام آپ نے لیا، جوان بنی ہاشم، امام حسین علیہ السلام کی دل کی دھڑکن اور آنکھوں کا نور، وہ نور کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب شہادت علی اکبر کی خبر سنتے ہیں، فرماتے ہیں اب مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر۔ جیسے آپ نے کہا کہ جس کو علی اکبر کے غم کا درد نہ ہو وہ کیا جانے درد حسین کیا ہے۔ بالکل۔ اور وہ فرزند گرامی جن کے بارے میں مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شبیہ ترین ہے نبی کریم سے، سبحان اللہ۔ اور وہ شباہت ایسی شباہت ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب چلتی تھی ایسے لگتا تھا جیسے رسول خدا چلتے ہیں۔ مولا حسن علیہ السلام کو ہیبت رسول ملی تھی، اور تمام کمالات اوصاف اور صفات یکجا کامل علی اکبر کو ملی تھی، سبحان اللہ، خلقاً خلقاً و منطقاً، اخلاق میں، کردار میں، گفتار میں۔ اور جس نبی کے بارے میں قرآن فرماتے انک لعلی خلق عظیم، آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں، اس اخلاق کی تجلی علی اکبر ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ہم ان کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ وہ جوان ہیں جن کو دیکھنے کے لیے مدینے کی عورتیں انتظار کرتی تھیں۔ یہ وہ جوان ہیں جب گھر سے نکلتے تھے مولا حسین فرماتے تھے اور جناب ام لیلا بیٹا چہرے کا نقاب کر لیا کرو۔ یہ وہ فرزند گرامی ہیں جناب زینب کبریٰ فرماتی ہیں جب ہم اپنے بھائی کو اداس دیکھتے تو ہم سب سے پہلے کہتے تھے کہاں ہیں علی اکبر، بلا کر لے آؤ۔ جب جناب علی اکبر کے چہرے مبارک پہ نظر پڑتی مولا حسین کی تو آپ کے چہرے سے اور آپ کے دل سے غم اتر جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ علی اکبر ہیں جب اذن جہاد مانگتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا عمر مبارک 25 سال ہے، اور مولا حسین علیہ السلام کے تینوں بیٹے کربلا میں موجود تھے، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ آپ نے اپنے صاحبزادوں کے نام علی ہی رکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب اذن کے لیے آپ تشریف لاتے ہیں، مولا فرماتے ہیں جاؤ اپنی ماں سے اجازت لو۔ اور روایات میں ہے کاتبہ نے اور مفسرہ نے کربلا لکھتے ہیں کئی مرتبہ خیمے کے در پہ گئے، اللہ اکبر۔ کئی مرتبہ واپس آئے۔ جب خیمے کے اندر گئے جناب زینب کے آغوش پہ سر رکھا اور فرمانے لگے ماں اگر ہو سکے ایک مرتبہ میرے زلفوں پہ ہاتھ پھیر۔ اللہ اکبر۔ جن ماؤں کے جوان بیٹے ہوتے ہیں، جن کے 25 سال یا 18 سال کے بیٹے ہوتے ہیں، جن ماؤں نے اپنے بیٹوں کو اپنے سامنے جوان ہوتے ہوئے دیکھا ہے، شاید وہ اس کرب کو محسوس کریں۔ جناب ام لیلا ہیں یا جناب زینب ہے جب زلفوں پہ ہاتھ پھیرتی ہیں تو ایک گریہ اور کوہرام کا عالم ہوتا ہے خیمے میں، یہاں تک کہ جب اذن مانگ کے خیمے کے در پہ آتے ہیں، شمر کہتا ہے میں نے کئی مرتبہ دیکھا خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور گرتا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی جوان کا جنازہ خیمے سے باہر آ۔ بڑی اہم بات ہے، اس پہ میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں، پھر اس کو کنٹینیو کریں گے۔ یہاں رکنا ہے ہمیں ایک بریک کے لیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یا حسین سلام، یا حسین سلام، یا حسین سلام، یا ضیا مسکرا کر پیش تیغوں پہ کیا رنگی شباب، اکبر و قاسم تمہاری جان نثاری کو سلام۔ سیدہ ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کل پونجی کل کمائی سیدنا قاسم علیہ السلام لے کر حاضر ہیں، ان کا مختصر تعارف کرا دیجئے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے حد درود و سلام ہو سید و سردار انبیاء حضرت محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर और उनके अहले बैत अतहार पर। आमीन। आपने बात की जनाब शहज़ादा कासिम के तारुफ की। ये वो शहज़ादा है, ये हाशमियों का वो चांद है सुभान कि अल्लाह। जिसके बारे में फ़ौज अशकिया जो यजीदी फ़ौज थी उसके मौर्रिखीन ने लिखा है कि ये जब अपने घोड़े को दौड़ाता तो हम इसके पीछे दौड़ते ताकि इसका नकाब उड़े और हम उसके चेहरे की एक झलक देख सकें। अल्लाहु अकबर। और जो नसब की बात है तो वो तो आपको मालूम है कि जनाब इमाम हसन मुश्तबा के साहबजादे हैं। बीबी उम्मे फरवा इनकी वालदा हैं और ज़ेर तरबियत रहे हैं इमाम हुसैन आली मकाम। हज़रत अब्बास से इन्होंने फ़नून हर्ब सीखे हैं। जंग का जो फ़न है और जो कमाल है वो इनको जनाब अब्बास ने सिखाया है। जो चंद शख्सियात ऐसी हैं बनु हाशिम में कि जिनके ज़ाहिरी हुस्न व जमाल का भी तज़किरा हमें बहुत ज़्यादा कुतुब में मिलता है। शहज़ादा कासिम जो हैं उनमें से एक है। इमाम हसन मुश्तबा की तरह ये भी अपनी ज़ाहिरी वजाहत में जहाँ इनकी बातनी हुस्न व जमाल के अपने उरूज पर था, वहाँ इनको ज़ाहिरी तौर पर भी अल्लाह ताला ने वो हुस्न व जमाल बख्शा था और वो खूबसूरती थी इनके अंदर के इनको एक झलक देखने के लिए लोग तड़पते थे, एक नज़र इनकी तरफ डालने के लिए। अब जब आप करबला की तरफ आ जाती हैं तो आप देखें कि उस माँ का आलम क्या होगा। बीबी उम्मे फरवा का के बेवा हैं, उनकी तमाम उम्र की पूंजी यही एक शहज़ादा है। लेकिन सलाम हो उन बीबियों के सब्र पर कि बीबी शब आशूर को बार बार ये कहती हैं कि जनाब ज़हरा के सामने मुझे क़यामत के दिन शर्मिंदा न करना। मेरे फर्जंद, मेरे लाल, क़यामत के दिन ज़हरा के लाल पर तुम्हारी कुर्बानी के साथ पेश हूँ। बीबी के सामने मुझे शर्मिंदा न करना, मेरी लाज रखना, मेरा मान रखना। लेकिन इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इनके साथ बेपनाह मोहब्बत रखते थे, बेतहाशा मोहब्बत थी उनको, क्योंकि भाई की निशानी थे। जब भी इनको देखते इमाम हसन को याद करते। लेकिन इमाम हसन ने इनके बाजू पर जो तावीज़ बांध रखा था उसमें देखें कि ये हस्तियाँ तो वो थीं कि जैसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम हुसैन की विलादत के वक्त भी मालूम था कि मेरा ये नवासा जो है ये इस्लाम के ऊपर कुर्बान किया जाएगा। तमाम वाक़यात करबला उनकी निगाहों के सामने थे। तो इमाम हसन मुश्तबा जो वालिद गिरामी थे शहज़ादा कासिम के, उनको बिल्कुल बखूबी इल्म था कि मेरा ये बेटा जो है उस वक्त मैदान करबला में मौजूद होगा जब अपने भाई की नुसरत को, जब मेरा भाई वहाँ पुकारता होगा, जब इमाम हुसैन पुकारेंगे कि हल मिन नासिर यंसुरना, कोई है जो मेरी गरीब की मदद को आए, तो उस वक्त उनकी मदद के लिए मेरा बेटा यकीनन अपनी कुर्बानी पेश करने के लिए मौजूद होगा। तो वो तावीज़ में लिख कर बांध दिया कि अगर मेरे भाई को हिचकिचाहट हो कि मेरा यतीम बच्चा और मेरी जो बेवा ज़ौजा है उसकी कमाई अगर वो अपने ऊपर लौटाने पर आमादा ना हो तो फिर ये तावीज़ खोल कर देखें तो मेरे बेटे को यकीनन जिहाद की इजाज़त देगा। जी खानम, तज़किरा कर रही थी आप सैयदना अली अकबर अलैहिस्सलाम का, उनकी शुजाअत और उनकी बहादुरी। क्या आपको लगता नहीं कि मौलाए कायनात शेर खुदा करमल्ला वजहुल करीम ने अपनी शुजाअत अपने इन बच्चों के अंदर भर दी थी? अगर बात शुजाअत की आती है, अगर शुजाओं का नाम लिया जाए, शुजाअत मौला अमीर को भी मीरास में मिली है नबी करीम से। बेशक बेशक। और जो जामे और कामिल सिफात के नमूना हैं। जहाँ तक हम जंगी बात करते हैं, जंगी हर्ब के, ये तमाम हर्ब, ये तमाम जंगी टेक्निक मौला अली अलैहिस्सलाम ने, मौला हसन, मौला हुसैन और जनाब अब्बास ने खुद सिखाया। सुभान अल्लाह। जंग के लिहाज से जवाना ने बनी हाशिम, चाहे वो 6 माह का हो, वो अपनी ज़बान निकाल के जो तलवार काम नहीं कर गया वो 6 माह की ज़बान कर गई। अल्लाह। बनी हाशिम की हर जवान की बाजू में क़ुव्वत हैदरी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम देखते हैं जनाब अली अकबर के बारे में कि लोग जब जिन्होंने रसूल खुदा की ज़ियारत नहीं की, वो दूर दूर से, यमन से, बसरा से, कूफा से पैदल सफ़र करके मदीना आते थे और कहते थे हमें बताइए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के दर एक नज़र देख लें, जब हम देख लें कि वो किस शक्ल शमाइल के हैं, हमने अपने नबी की ज़ियारत नहीं। अल्लाह अकबर। ये कमाल है, अली अकबर है। दूसरी जानिब हम देखते हैं अमीर शाम सवाल करता है कि मेरे बाद खिलाफत किसको मिलनी चाहिए, तो एक शख्स कहता है कि जनाब आपसे बेहतर कौन है? नहीं, इस वक्त बेहतरीन शख्स मुझसे बेहतर उसे अली इब्न हुसैन है, जिसको देख के रसूल की याद ताज़ा होती है, जिनके गुफ्तार को सुन के नबी करीम की रिवायतें याद आती हैं। सोचिए ऐसा बेटा जो बाप बिन हुसैन बिन अली, बिल्कुल ऐसे। देखिए जब मैदान करबला में आते हैं, वो प्यास, वो तशनगी, वो सब कुछ हम जानते हैं। मौला अब्बास के साथ रहे
اور شب عاشور کے جو مناظر ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ مولا عباس اور مولا علی اکبر سے روایت ہے کہ عاشور کی رات جب دیکھا مولا حسین خیمے میں نہیں ہیں، جناب علی اکبر بابا کو ڈھونڈتے ہیں، اس کمال معرفت کو دیکھیے، دیکھتے ہیں زمین پہ جھکے ہوئے بابا رات کی تاریکی میں اور کانٹے چن رہے ہیں، پتھر چن رہے ہیں۔ قریب آتے ہیں، سوال کرتے ہیں بابا کیا چن رہے ہیں، کیا ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی چیز کھو گئی؟ فرمایا نہیں بیٹا، کل بچے اس سرزمین میں ننگے پیر دوڑیں گے، بیٹا کل کوئی کانٹا کسی بچے کے پاؤں میں نہ چھپ جائے۔ اللہ اکبر۔ سوچیے وہ رات علی اکبر پہ کیسے گزری، اور جیسے وفاداری عباس کے نام سے ہے، اسی طرح آذان علی اکبر ہے۔ سبحان اللہ۔ مؤذن کو لے کر آئے تھے مولا حسین، مؤذن نے آذان دی مسلسل سفر میں، اور نہ جانے جوانوں کے لیے امام حسین کیا پیغام دے کر گئے۔ صبح عاشور مولا فرماتے ہیں کہاں ہے میرا علی اکبر؟ آذان پیغام خدا ہے، سبحان اللہ۔ پیغام توحید ہے، پیغام رسالت ہے، کہیے آذان ایک جوان کے زبان سے، اور آج تک آذان علی اکبر مشہور ہے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ ضیاء، تربیت بہت میں سمجھتی ہوں میٹر کرتی ہے، جس طرح آپ نے بھی کہا، خانم نے بھی، عسکری تربیت ان کی ہوئی، فکری تربیت کا یہ عالم میں دیکھتی ہوں کہ راستے میں ایک مقام پر خواب دیکھا سیدنا امام علی مقام علیہ السلام نے، اور آپ ایک دم پریشان ہو کر اٹھے اور وہ خواب بیان کیا۔ وہ معروف ہے، ہم پہلے بھی اپنے پروگرامز میں بیان کر چکے ہیں۔ کیا اس وقت سیدنا علی اکبر کا سوال تھا، اور اس سوال کے پیچھے ان کی کیا فکر اور کیا سوچ ظاہر ہوتی ہے؟ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں جوانان کربلا کی، جنہوں نے اپنی عظیم قربانیاں پیش کر کے، ابھی خانم بات کر رہی تھی اذان کی، اور آپ نے بھی بات کی جناب علی اکبر کی، اور ان کی پھر بصیرت کی اور ان کی فہم و فراست کی۔ اسی طرح جناب علی اکبر کی مثال لیں، جناب شہزادہ قاسم کی لیں، کسی کی بھی لیں آپ ایک بھی، یہ اسلام جو ہے اس کی بھاری قیمت چکائی ہے خانوادہ رسالت میں، بے شک، اور اس میں اس کی رگوں کے اندر جو خون ہے وہ خانوادہ رسالت کا خون ہے۔ بے شک۔ جناب علی اکبر جیسے جوان کی قربانی موجود ہے کہ جو اپنے آپ کو، جو شبیہ مصطفیٰ ہیں، شبیہ پیغمبر ہیں، اپنی چال ڈھال میں، اپنی شکل و صورت میں رسول خدا سے اس قدر مشابہ ہیں، جن کی قربانی امام حسین علی مقام کے لیے کس قدر مشکل ہوگی، لیکن سب سے پہلے چلے ہیں۔ اپنی قربانی جناب علی اکبر نے سب سے پہلے پیش کی ہے، ہاشمی جوانوں میں سب سے پہلے بنو ہاشم کے پہلے شہید جناب زینب عالیہ کا بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جناب علی اکبر تھے، یہ تھے تو بی بی ام لیلہ کے بیٹے، لیکن یہ پروردہ ہے جناب زینب عالیہ تھے، جناب زینب عالیہ کے بیٹے کہلاتے تھے۔ اور بی بی کا بھی کیا عالم ہوگا کہ جب اس شہزادے کی لاش مقتل گاہ سے خیمہ میں آئی ہے، اور جناب علی اکبر جن کے اس وقت سحرے کے دن تھے، سحرے کا وقت تھا، لیکن دیکھیں ان کی لاش خون میں تر ہو کر خیمہ امامت میں جس وقت آئی ہے، امام حسین علیہ السلام نے کسی اور پر گریہ نہیں کیا، لیکن امام علی مقام نے جناب علی اکبر کی شہادت پر گریہ کیا اور کہا کہ دنیا وائے ہو تجھ پر، اے دنیا وائے ہو تجھ پر جناب علی اکبر کے بعد۔ منیر قصوری صاحب نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے متعلق ایک شعر لکھا، کہتے ہیں کسی نے ذکر کیا تھا علی اکبر کا، کسی نے ذکر کیا تھا علی اکبر کا، میری نظر میں ابھر آئے خد و خال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں رکنا ہے ہمیں ایک بریک کے لیے، ہمارے ساتھ رہیے۔ یا حسین سلام، یا حسین سلام، یا حسین سلام، یا حسین۔ سلام شہدائے کربلا، قربانیوں کا تذکرہ ہے نوجوانان اہل بیت کا، اور اہل بیت کے سرخیل سیدنا امام حسن علیہ السلام اور سیدنا امام حسین علیہ السلام مکمل شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ خانم، ہم بات کر رہے تھے کہ امام حسن علیہ السلام کو رعب، سرداری اور ثابت قدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ودیعت کی، اور امام حسین علیہ السلام کو صبر، شجاعت اور سخاوت۔ ان کی اولادیں آج کربلا میں اپنے اپنے والدین، اپنے ماں باپ، اپنے جو اقربا ہیں، ان کے اوصاف و کمالات کا اظہار کر رہی ہیں، کیا بیان کریں گی؟ دیکھیے، تذکرہ ہے جوانان بنی ہاشم کا، جس جوان کا تذکرہ آپ شروع کریں وہ تذکرہ ختم نہیں ہوتا،
اور یہ بحر بے کراں ہے، بالکل ایسا دریا ہے، ایسا بحر ہے، بحر بے کراں کہ 14 صدیوں سے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو شاید اللہ نے ہمارے آنکھوں میں جو نمی رکھی ہے وہ رکھی کربلا کے لیے۔ میں تو جب اور حضرت اون محمد کا تذکرہ پڑھتی ہوں نا، ان کی عمریں دیکھتی ہوں، اور پھر میں ان کا شوق شہادت کہ وہ ساتھ مدینہ سے نہیں چلے ہیں، پیچھے بھجوائے گئے ہیں وہ خط دے کر، اور پھر کہا گیا کہ اگر امام علی مقام علیہ السلام واپسی کا ارادہ نہ کریں تو تم ساتھ جانا اور ان پر قربان ہو جانا، اللہ کے دین پر قربان ہو جانا۔ کیا تربیت کر رہے ہیں ان کے والد ان کی۔ دیکھیں، اگر ہم جناب اون محمد کا تذکرہ کرتے ہیں، جن کی والدہ جناب زینب کبریٰ ہیں، سبحان اللہ، مدینے سے جب روانگی تھی، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے گھر میں گریہ فرما رہی تھی۔ جناب عبداللہ سوال کرتے ہیں، بی بی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ فرمایا ہر ماں اپنا نذرانہ لے کر جا رہی ہے، اللہ اکبر، اور میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں مولا حسین پہ کیا قربان کروں۔ جب وہ لمحہ وہ منظر دیکھا، جناب عبداللہ فرماتے ہیں ہر ماں ایک نذرانہ دے رہی ہے، آپ 2 نذرانہ دیجیے۔ اللہ اکبر۔ اور جناب عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں بی بی زینب کو جانتا ہوں، وہ اپنے بچوں کے بغیر سوتی نہیں، اور جب تک ان کے صاحبزادے ان کے بازوؤں پہ سر نہ رکھے وہ آرام نہیں کرتی۔ اور جب قربان کیا تو کیا فرمایا کہ میرے پاس اے میرے بھائی صرف 2 ہی نذرانے تھے، اگر 100 بھی ہوتے تو میں آپ پر اور اللہ کے دین پر قربان کرتی۔ اور ان شہزادوں کو جب لے کر کربلا آئی ہیں، اور عاشور کے دن تک جتنا جناب علی اکبر کا خیال رکھا، جتنا علی اصغر کا خیال رکھا، جتنا قاسم کا خیال رکھا، شاید جناب زینب نے وہ توجہ اور وہ مرکز توجہ اون محمد کو نہیں رکھا۔ یہاں تک کہ جب بنی ہاشم کے شہداء پہ در پہ شہید ہوتے رہے، بی بی در پہ آئی، کہا بھیا میرا نذرانہ بھی۔ اللہ اکبر۔ اور مولا حسین علیہ السلام نے نظریں اٹھا کے نہ دیکھی بہن کی طرف، اور بی بی آئی اپنے بچوں کو تیار کر کے، کہا جاؤ آقا سے کہہ دو، مولا سے کہہ دو ہمارا نذرانہ قبول کرے۔ اللہ جب مسلسل انکار تھا، بی بی خود آئیں، کہا یا حسین، اے میرے بھائی، یہ جو چادر ہے یہ میری ماں فاطمہ کی چادر، اللہ اکبر، اس کا صدقہ ہے، اگر ہو سکے میرا نذرانہ قبول کیجیے۔ سبحان اللہ۔ ضیاء، سیدنا قاسم کا شوق شہادت، وہ جذبہ جہاد، وہ شجاعت حیدری اور وہ جرت نظر آتی ہے جو مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم میں تھی۔ جی بالکل، جناب امیر کے پوتے تھے، جس وقت اپنی سواری پر وہاں نکلے ہیں تو اب شامی جو پہلوان ہے اس نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا پہلے ان کے مقابلے کے عمر لیے۔ بن سعد کہہ رہا ہے کہ حضرت تم جاؤ، جی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، یہ کوئی عام نوجوان نہیں ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میری انسلٹ ہے کہ میں اس اپنے بچے گھمنڈ کے میں وہ کہہ رہا ہے کہ سامنے بچے سے جنگ کرو، 18-19 سال کے نوجوان کے کہتا ہے اس کے سامنے لیے میرا جاؤں، بیٹا ہی کافی ہے۔ ایک بیٹا بھیجتا ہے، اس کو واصل جہنم کیا جناب قاسم نے اپنی ایک ہی تلوار وار سے، میں، ایک ہی وار میں۔ دوسرا بیٹا بھیجا، اس کو واصل جہنم کیا، اور پھر گھوڑے کی رکابوں میں پاؤں رکھ کر اٹھا کر جناب عباس کو دیکھتے ہیں پیچھے مڑ کر کہ دیکھیں چچا میری جنگ دیکھیں، چچا میری جنگ دیکھیں، جو آپ نے سکھایا تھا میں آج آپ کو شرمندہ نہیں کروں گا، اس تلوار حیدری کا مان رکھوں گا۔ اس کے تیسرے بیٹے کو واصل جہنم کیا، اس کے چوتھے بیٹے کو واصل جہنم کیا۔ جب چاروں بیٹے اس کے واصل جہنم کیے تو وہ خود بڑھا آگے، اور پھر اس پہلوان کو جس کا تمام فوج پر روب و دبدبا تھا، اس کو اس شہزادے نے 1000 جو ہے وہ فوجیوں کے اوپر بھاری سمجھا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ پوری فوج لڑنے سے کتراتی تھی۔ لیکن یہ جناب امیر المومنین کا پوتا ہے، یہ جناب امام حسن مجتبیٰ کا پروردہ ہے، اس دل بند نے کس تلوار کے وار سے اس کو ایک ہی دفعہ میں کاٹ کر رکھا۔ کیا کہا؟ میں تو ان کی بصیرت کو سلام کرتی ہوں، حضرت تو کس طرح کا پہلوان اور جنگ جو ہے، تو نے اپنی زین میں رکاب بھی ٹھیک طرح سے نہیں باندھی، وہ جھکا ہے اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ان کی بصیرت، ان کی حکمت، ان کے تدبر، ان کی فراست، جنگی حکمت عملی کو اس کے بعد دیکھیں فوج اشکیا کی، آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو اس میں خون حیدری ہے، یہ تو جرت شجاعت کے یہاں پر جوہر دکھانے لگا ہے، یہ تو اس وقت خون حیدر جلال میں آ گیا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ تمام فوج اس پر چڑھ دوڑو، اور پھر جناب امام حسین علی مقام ان کا لاشا لے کر آئے ہیں، تو اسی پر کسی نے کہا ہے کہ ایک گٹھڑی شہدیں پشت پہ لائے تھے اٹھا کر، ایک گٹھڑی شہدیں پشت پہ لائے تھے اٹھا کر، اس میں ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا۔ ہم بات کر رہے ہیں اون محمد علیہ السلام کی، سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوصاف، ان کی شجاعت، حضرت جعفر طیار کی شجاعت، سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی شجاعت، تمام مل کے ان کی عمروں کا اور ان کی بہادری کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ بالکل ایسے بات ہے۔ دیکھیے کربلا میں
خون ابو طالب ہیں، بالکل خون فاطمہ بنت الاسد ہے، بالکل چاہے وہ مولا علی کی اولاد کی صورت میں ہو، چاہے وہ جعفر کی اولاد کی صورت میں ہو، بالکل جتنے آپ کو کربلا میں شخصیات نظر آتے ہیں ان سب کا رشتہ ملتا ہے جناب ابو طالب سے۔ جب ہم بات کرتے ہیں جناب اون محمد کی، یقیناً یہ والدین کے اوصاف اور اپنے اجداد کے اوصاف ان کے رگوں میں ہیں، بے شک۔ اور وہ اوصاف کیسے پتہ چلے؟ کربلا کے میدان میں جب یہ شہزادے جنگ کو نکلتے ہیں اور جس عزم کے ساتھ، جس طرح رجس پڑھتے ہوئے، اپنا تعارف کرتے ہوئے، ان کے جملوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ لشکر اشقیہ میں خوف آ جاتا ہے۔ اور جہاں تک جناب اون محمد کا تذکرہ ہے، جب تیار ہر مجاہد کو، ہر شہید کو، ہر بنی ہاشم کو مولا حسین نے خود تیار کیا، زرہ پہنایا، کلاه آہنی۔ لیکن جب اون محمد کو تیار کرنے لگے، اتنے کم سن و سال بچے تھے کہ ان کے لیے کوئی زرہ نہیں تھا، ان کے لیے کوئی کلاه نہیں تھی۔ اللہ جانتا ہے کیسے وہ تلوار جو ان کے قد سے بلند تھے ان کے ہاتھوں میں دیا۔ جب یہ شہزادے خیمے سے باہر نکلنے لگے، مظلومیت مظلوم کربلا کی انتہا یہ ہے، آسمان کی طرف دیکھا، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارہ گواہ رہنا، آج تیرا حسین اتنا غریب ہو چکا ہے، آج تیرا حسین اتنا تنہا اور مظلوم ہو چکا ہے، جس کی قربانی کے لیے ننھے ننھے بچے میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ اور جب یہ بچے روانہ میدان ہونے لگے، مولا حسین نے پلٹ کے دیکھا، ہر بی بی خیمے میں نظر آئی، جناب زینب نظر آئی۔ سبحان اللہ، کئی مرتبہ فرمایا سبحان ام لیلہ بلا لیجئے جناب زینب کو، جناب زینب خیمے کے در پہ نہ آئی۔ اور جناب ام لیلہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے جناب زینب سے سوال کیا، بیوی آپ کے شہزادے جا رہے ہیں، علی اکبر جناب قاسم گئے، اب دروازے پہ کھڑی تھی، کہا کہیں میرے دروازے پہ کھڑے ہونے سے میرے بھائی حسین کی آنکھوں میں نمی نہ آ جائے۔ اور یہ بیوی عالی مقام بیوی ہیں، بلند مرتبہ بیوی ہیں۔ میں کہتی ہوں ان جری نوجوانوں کے حوصلے اپنی جگہ، مگر یہ جو ان کی مائیں ہیں، ان کے حوصلوں کو سلام ہے، کمال ہے۔ زینب عالیہ آپ دیکھیں، ابھی خانم ذکر کر رہی تھی ان کی شہادت کا اور بی بی کے اس وقار کا کہ بی بی کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں نمی آئے یا کوئی ممنونیت کے آثار آئیں یا کوئی شرمندگی آئے کہ میں بہن کے بچوں کی بھی قربانی دے رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ واقعہ کربلا کے بعد جناب زینب عالی مقام نے ہر ایک پر گریہ کیا، لیکن اپنے بچوں پر نہیں کیا، جناب اون محمد پر نہیں کیا۔ ان کے صبر اور حوصلے، اور ہمیشہ یہی کہا کہ جب ہم ایک بار اپنی کسی شے کو قربان کر دیتے ہیں تو پھر اس کو دہراتے نہیں ہیں، اس کو یاد نہیں کرتے۔ یہ وہ زینب عالی مقام ہیں کہ واقعی داستان کربلا ان کے بغیر نامکمل۔ اس کا ایک باب اگر امام حسین علیہ السلام ہے تو دوسرا باب جناب زینب میں تو کہتی ہوں کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام کی روح سرایت کر کے اپنی پوری قوت کے ساتھ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی روح کے ساتھ متصل ہو۔ بالکل، اور دیکھیں جو قافلہ امام حسین لے کر چلے تھے مدینے میں، اس میں 18 ہاشمی جوان تھے، اس میں اصحاب تھے ان کے، اس میں جناب عباس تھے۔ جو قافلہ جناب زینب لے کر چلی ہیں کربلا سے شام کی جانب، اس میں صرف بیوائیں ہیں، اور اس میں یتیم ہیں، اس میں 72 سر ہیں، اس میں یتیم ہیں۔ پر سوار کرا کے جو قافلہ بنا کے آگے لے جایا جا رہا تھا، اس کو دیکھ رہی ہیں، ایک ایک سر کو، ایک ایک چہرے کو۔ اس میں یتیم سکینہ ہے، اس میں لٹے پٹے بچے ہیں، اس میں بیوائیں ہیں۔ بی بی کا امتحان جناب امام حسین علی مقام سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ 2 اماموں کی رکھوالی کر رہی ہیں، سیدنا امام سجاد کی حفاظت بھی کر رہی ہیں، اور سیدنا امام باقر علیہ السلام بھی بچپن میں ساتھ، امامت کی نگہبان بھی ہیں اور امامت کی پیامبر بھی ہیں۔ کہیں شام کے بازاروں میں خطبے دے کر امامت کا پیغام پہنچا رہی ہیں، اور کہیں جناب سید سجاد کے آگے خود کھڑی ہو کر اپنے بچوں کو کیا کہہ رہی ہیں، دیکھو اپنے دادا کا نام نہ ڈبونا، اپنے نانا کی عظمت کی لاج رکھنا۔ آج جو آپ نے بات کی ہے نا، جو آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے کہ نوجوانان کربلا کی قربانیاں، تو ان کی ماؤں کی قربانیاں ان سے بھی بڑھ کر ہیں کہ جنہوں نے اپنی گود کے پالے اس لا الہ کو بچانے کے لیے، ان اذانوں کو بچانے کے لیے، ان نمازوں کو بچانے کے لیے، جنہیں آج ہم آسان سمجھتے ہیں، اس دین کو آسان نہ سمجھے۔ اس میں خون شامل ہے، خون مصطفیٰ، اسی خون کی آبیاری سے دین زندہ ہوا۔ بالکل، یہ ان ماؤں کی قربانی ہے۔ اسلام قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام کو زندگی ان کے خون نے عطا کی ہے۔ کہیں دیکھیں جناب علی اکبر جیسا شہزادہ سجا سنوار کر مقتل کو بھیجا ہے، اور پھر لاشیں کو وصول کر کے
سجدہ شکر ادا کرتی ہیں. کہیں جناب شہزادہ قاسم جیسا چاند وہاں گہنا گیا اور بی بی شکر ادا کرتی ہیں کہ یا اللہ تو نے میری قربانی قبول کر لی. کہیں بھی جناب اونو محمد شہادت کے مرتبے کو پاتے ہیں تو جناب زینب عالیہ سرخرو سمجھتی ہیں اپنے آپ کو اپنے بھائی کے سامنے اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں. تو یہ وہ مائیں ہیں جن سے آج ہمیں دیکھنا چاہیے, جن کی طرف جو اتنی قداور ہیں, جو اس طرح سے قربانی کی, ایثار کی اور شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاسداری کی نگہبان ہیں. اور وہ استعارے ہیں یہ عظمت کے کہ جن سے آج کی عورتوں کے لیے بھی بہت کچھ سیکھنے کو. بالکل بالکل. اور ناظرین کرام, میں تو ہمیشہ ایک بات کہا کرتی ہوں کہ اولاد اپنے ماں باپ کی تصنیف ہوتی ہے. آپ اس کو کتاب کی طرح سے تصنیف کرتے ہیں. جو اوصاف بچہ ایک بالکل بلائنڈ سلیٹ لے کر اس دنیا میں آتا ہے, ماں باپ اس پر چاہیں تو اچھی تحریر رقم کر دیں, چاہیں تو برے کردار کا حامل بنا دیں. وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. یا حسین سلام, یا حسین سلام, یا حسین سلام, یا حسین. سلام شہدائے کربلا. خانم, بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے اس وقت جب ان کربلا کے واقعات کو پڑھنے کے بعد میں اپنے معاشرے پر نظر ڈالتی ہوں. آج ہمارے تعلیمی اداروں میں کیا حالات ہیں, کالجز اور یونیورسٹیز میں کیا حالات ہیں, سڑکوں کے اوپر ہمارے نوجوان کس حلیے اور کس اخلاقیات کے مالک ہیں. میں استثناء سے بات کر رہی ہوں, اچھے لوگ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں, اچھی ماؤں کی تربیت بھی آج ہمیں جگہ جگہ نظر آتی ہے, لیکن آج کے نوجوان کو ان نوجوانوں کی قربانیوں سے کیا سیکھنا چاہیے؟ دیکھیے, عالم اسلام میں اور پوری دنیا میں اگر نمونہ ہے, وہ نمونہ قرآن بتا رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اور خانوادہ رسول نمونہ ہیں. بے شک. نہ صرف ان کی شہادت اور ان کی قربانیاں, بلکہ ان کی حیات طیبہ, ان کا والدین کے ساتھ رفتار, ان کے معاشرے میں جو ان کا لیکن رفتار ان اور کی قربانی تو قرض ہے نا, ہم مقروض ہیں. مقروض ہیں ان کی. ہم کلمہ ان کی وجہ سے پڑھتے ہیں. میں تو کہتی ہوں ہمارے پاس جو دانا پانی جو رزق سب کچھ ان کا ہے, وہ ان ہستیوں کی وجہ سے, قربانیوں کی وجہ سے پہنچے. صرف ہم قربانیوں میں نہیں کہ ہمارا جوان یہ سوچے ہم نے کہاں جا کر قربان ہونا ہے, نہیں, یہ مثالی زندگی ہے. جب تک ان کے کردار اور گفتار اور رفتار کو نہ سمجھے, آپ ان کی قربانیوں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ قربانیوں میں جو ان کا نظریہ تھا, جو ان کے خیالات تھے, اس قربانی کے پیچھے جو شعور اور فکر تھا, وہ کیا تھا؟ قرب خدا. یہ اصل بات ہے. اللہ کا دین اور رسول اور قرآن کتاب, اسی کی حفاظت ہے نا. جب قرآن کی علی اکبر پوچھتے ہیں نا, جب خواب جس کا میں نے تذکرہ کیا, ہم حق پہ کہ بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں, یہ ہے فکری کلیرٹی. بالکل. مولا حسین کیا جواب دیتی؟ اس کو دیکھتے ہوئے آج کے نوجوان اور آج کا ہمارا جو معاشرہ ہے, اگر نجات چاہیے, دنیا میں عزت چاہیے, دنیا کی جتنی خواہشات ہیں ان خواہشات تک پہنچنا ہے, تو وہ راستہ اہل بیت کا راستہ ہے, وہ راستہ کربلا والوں کا راستہ ہے. دیکھیے, شہداء کی یاد کو زندہ رکھنا, شہداء کا تذکرہ کرنا, گویا کہ آپ کے دل میں الفت اور محبت اہل بیت ہے. یہ محبت تو چاہتے نہیں ہیں آج کے تعلیمی ادارے, آج کے نصاب ساز ادارے. ضیاء, ہم جیسے پہلے بھی بات کرتے ہیں کہ پورے پاکستان میں آپ جتنے بھی نصاب ساز ادارے ہیں, آپ دیکھ لیں, چن چن کر سیرت طیبہ کے, امہات المومنین کے اور اہل بیت اطہار کے, صحابہ کرام کے ٹاپکس نکالے جا رہے ہیں. کیوں؟ ڈر ہے کہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. کیا بنے گا ہماری اس قوم کا کہ جس کو ریپلیسمنٹ کے طور پر سپرفیشل کیریکٹرز دیے جا رہے ہیں. آپ نے صحیح کہا ہے کہ دیکھیں, یہ جو آج ہم بات کر رہے تھے, چینل 92 کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس میں کہ یہ اسلامی شخصیات کا, اور ہر اہم اسلامی دن کو یہ مناتے ہیں, اور پھر تمام جو اسلام کی اہم شخصیات ہیں, کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں ان قربانیوں کی, سب سے پہلی چیز تو اس میں تذکرہ ہے نا. بالکل تذکرہ, ذکر ہے. دیکھیں, آج جو ہم نے اب نوجوانان کربلا کی بات کی, تو آج جن لوگوں نے بھی ہمارا پروگرام سنا, جو جن ماؤں نے سنا, جن بچوں نے سنا, جن گھروں میں بھی یہ پیغام گیا, اس سے یہ میسج جاتا ہے. تو یہ سب کی ذمہ داری ہے, اسٹیٹ کی بھی ذمہ داری ہے, یہ نصاب اداروں کی بھی
ذمہ داری ہے، اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اصل ہمارے ہیرو یہ ہیں، یہ شخصیات تو ماں کی درسگاہ ہے، اپنے گھر سے سب سے پہلے ان کو یہ بتائیں کہ ہماری بنیاد کیا ہے، دیکھیں، اور پھر ہمارے پاس ہر طرح کی مثالیں موجود ہیں، ہمارے پاس شجاعت کی مثالیں، ہمارے پاس سخاوت کی مثالیں، ہمارے پاس فصاحت کی مثالیں، ہمارے پاس فہم و فراست میں، یہ گھرانہ تو وہ گھرانہ تھا کہ جہاں سے فہم و فراست بھی آپ کو ملے گی، جہاں سے سخاوت بھی آپ کو ملے گی۔ اسی طرح جو ہم ان نوجوانوں کا ذکر کر رہے تھے تو ان میں نہ صرف شجاعت تھی، ان میں تدبر تھا، ان میں تقویٰ تھا، یہ اپنے کردار میں اپنی مثال آپ تھے، یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے رول ماڈل ہیں، بالکل رول ماڈل تھے، اور ہمیں آج انہی سے سیکھنا ہے۔ اور یہ جو جناب حضرت علی اکبر کی قربانی ہے، جناب حضرت علی اصغر جیسے شیرخوار کی قربانی اور جناب قاسم جیسے ماہ نور کی قربانی ہے، ان سب چیزوں سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا ہے آج ہمارے نوجوانوں کو بھی اور ہماری ماؤں کو بھی، کہ یہ پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے، ان کرداروں کو سکھائیں، اپنے بچوں کے سامنے یہ کردار رکھیں، اور پھر نوجوانوں کو بھی انہی کرداروں کو مشعل راہ بنانا ہے۔ کیوں ان کے نام آج تک باقی ہیں، ان کا تذکرہ کیوں باقی ہے؟ اس لیے کہ ایک تو اللہ کا وعدہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے ذکر کو بلند کر دیا، اور شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، ان کا ذکر بھی زندہ ہے۔ پھر ان کی قربانیاں، ان کا کردار ایسا شاندار تھا کہ یزید اپنی تمام تر قوتوں کے باوجود، تمام یزیدی طاقتیں جو ہیں وہ ان کے نام و نشان کو مٹا نہیں سکیں۔ اور یہ جو آج ہم چونکہ ہمارا موضوع جو تھا وہ نوجوان سے، تو چونکہ نوجوان جو ہیں ان کے ساتھ شباب کا تذکرہ ہوتا ہے، تو وہ کیا اچھا کسی نے کہا ہے کہ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، بالکل بالکل آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ تو یہ ایک ہمارے لیے درسگاہ ہے کربلا، جس میں ہر ایک کو مثال ملتی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ ضیاء بطول صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ خانم۔ منقبت کے لیے درخواست گزار ہوں مریم منیر سے۔ السلام آل احمد کے جوانوں، السلام السلام دین کے روشن نشانوں، السلام آل احمد کے جوانوں، السلام آل احمد کے ہنسی روشن حوالوں کو سلام، لشکر باطل سے ان ٹکرانے والوں کو سلام، لشکر باطل سے ان ٹکرانے والوں کو سلام، اکبر و قاسم کی بھی ہو جوانی پر سلام، درد میں ڈوبی ہوئی ان کی کہانی کو سلام، درد میں ڈوبی ہوئی ان کی کہانی کو سلام، السلام آل احمد کے جوانوں، السلام ساجد اولاد علی کے جان لٹانے پر سلام، ساجد اولاد علی کے جان لٹانے پر سلام، مصطفیٰ کے نوری نوری سب گھرانے پر سلام، مصطفیٰ کے نوری نوری سب گھرانے
पर सलाम या हुसैन सलाम या हुसैन